अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल काफ बाय अब्दुल्ला वसीम का एपिसोड 4 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 4, कुर्बान। कुर्बानी का लफ्ज़ी मतलब क्या है? कुर्बानी अपनी पसंदीदा चीज़ को किसी की खातिर छोड़ने का नाम है। और देखो कि कुर्बानी और कुर्ब एक जैसे ही लगते हैं, तो क्या मतलब हुआ? यानी किसी का कुर्ब पाने के लिए, उसकी खुशनवीदी हासिल करने के लिए, उसके दिल में अपना मुकाम ऊंचा करने के लिए अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान किया जाए तो उसे कुर्बानी कहेंगे। तो हमें किसी का कुर्ब पाने के लिए क्या क्या कुर्बान करना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी अना, क्योंकि जिसमें अना होगी उसमें कुर्बानी का जज्बा मफकूद होगा। अना के बाद क्या अना की कुर्बानी काफ़ी नहीं है? मेरे ख़्याल से तो इतना ही काफ़ी है। जिसने किसी की खातिर अपनी अना को कुर्बान कर दिया तो उसने लाजमी कुर्ब हासिल कर लिया, क्योंकि अना से ही सब शुरू होता है। मोहब्बत, नफ़रत, हुस, गुस्सा, बग़ज़, खलस, एहसास, रहम, तमन्ना और इश्क। कैसे? मोहब्बत, तमन्ना और इश्क यूँ कि वो बस मेरा हो जाए। नफ़रत, बग़ज़, गुस्सा और गलस यूँ कि वो बस मुझसे दूर हो जाए। एहसास और रहम यूँ कि जिससे मुझे मोहब्बत है मैं सिर्फ़ उसी के लिए जज्बात रखूँ, किसी और के लिए नहीं। तो अना ही सब मसाइल की जड़ है और उसकी कुर्बानी से ही सब मसाइल हल होते हैं। काश कि इंसान समझ जाए कि अना में कुछ नहीं, कुर्बानी में सब कुछ है, क्योंकि इसी से कुर्ब हासिल होता है। मैं उसका इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। मैं अंदर से उदास हो चुकी थी। मैंने कमरे में ख़ुद को कैद कर लिया था। मैं उस कैद खाने से बाहर नहीं निकल पा रही थी। सूफियान की मोहब्बत ने मुझे ऐसे कफ्स में कैद कर दिया था जिसकी सलाखें भी नहीं थी, जिनसे दिन और रात का एहसास ही हो सकता है। वो कफ्स एक ऐसी अंधेरी कोठरी था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें मर रही थी। मुझे बाहर निकलने का ख्याल तक नहीं आता था। अम्मी और असद भाई मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करते थे। मेरी और असद भाई की तो बिल्कुल बात नहीं होती थी, और अम्मी से भी गिनती के चंद जुमलों का तबादला हो जाता था। अनम अपने शौहर के साथ दूसरे शहर गई थी। वो वहाँ मसरूफ़ थी, इसीलिए उसका मुझसे भी राब्ता नहीं हुआ था। पीछे बचा सूफियान, उसने तो मुझे इस कैद में रखा हुआ था। वो इतना जालिम था कि उसने कभी कैदी का हाल पूछने का भी नहीं सोचा। उससे बात हुए आज 3 हफ्ते हो चुके थे। मैंने भी एक मैसेज नहीं किया था। अब मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मैं सारी ज़िंदगी उसका रोग अपने दिल पे लगाए बैठी रहती? अब मुझे एहसास हुआ था कि मोहब्बत को रोग क्यों कहते हैं। अच्छी भली मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और फिर सूफियान आ गया। उसका आना बुरा था या नहीं, लेकिन उसका मुझे ऐसे बीच चौराहे पे छोड़ जाना मुझे अंदर से खा रहा था। मैंने मोहब्बत को कभी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना नहीं चाहा था। मुझे इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत करता कौन है, ये तो हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। अफसोस। मैं सवेरा की तरफ से बहुत परेशान हूँ असद। मैं क्या करूँ? उसे देख देख कर मेरा दिल दुखता है। मैं उसकी माँ हूँ। वो चाहे जितनी भी बुरी हो जाए, मैं तो उसका भला ही चाहूँगी। मैं तो उसे इस हाल में नहीं देख सकती। अम्मी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं तेज़ बुखार में थी। अम्मी और असद भाई मेरे कमरे में थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें खोल सकती। मेरे सारे वजूद में कमज़ोरी हो रही थी। मेरा दिल वीरान हो गया था। अम्मी और असद भाई को लगा कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मुझ तक उनकी आवाज़ें पहुँच रही थी। ये अपनी हालत के ज़िम्मेदार खुद हैं, असद भाई ने कहा। असद, तुम उस लड़के का पता करवाओ। फनम के शौहर का दोस्त है। उस खबीस ने क्या कर दिया मेरी बच्ची के साथ, उसकी हालत देखो। अम्मी की आवाज़ नम हो गई। अगर पता चल भी गया
تو آگے کیا ہوگا؟ اسد بھائی نے کہا۔ ہم سویرا کے رشتے کی بات کریں گے، امی نے کہا۔ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہم کیا کہیں گے اسے، بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی؟ وہ کیا سمجھیں گے ہمیں؟ کتنی بے عزتی کی بات ہے اگر ایسا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے جیسے ہماری سویرا میں کوئی کمی ہے جو ہم اس کا رشتہ خود لے کر آئے ہیں۔ میں ہم سب کو بے عزت نہیں کروانا چاہتا، آپ اسے سمجھائیں، اس کا دھیان اس بے غیرت سے ہٹائیں۔ اسد بھائی تلخی سے اس بے غیرت کی کہہ رہے تھے۔ اس بار وہ ٹھیک تھے، سفیان نے اپنی عزت خود گنوائی تھی، کیا ضرورت تھی اسے ایسا کرنے کی؟ ایسا جو بھی ہے، تم سویرا کی حالت دیکھو، کیا بن گئی ہے چند دنوں میں۔ انہم کی شادی پہ بھلائی ایسی تھی، مجھے تو دکھ ہو رہا ہے۔ امی نے میرے ماتھے پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھنی شروع کر دی۔ امی، میں تو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے ہم سب کی بے عزتی ہو۔ اسد بھائی کے مجھ پہ طنز کر رہے تھے، میں نے ہی تو ایسا قدم اٹھایا تھا جس کی وجہ سے ہم سب کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں امی اور اسد بھائی سے نظریں کیسے ملاؤں گی۔ کتنا ڈٹ کر میں نے سفیان کا نام لیا تھا ان کے سامنے، اور سفیان نے میرا سارا بھرم توڑ دیا۔ محبت نے مجھے رسوا کیا تھا، میں اب محبت قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ میرا بخار کم ہی نہیں ہو رہا تھا، آج تیسرا دن تھا مجھے اس بیماری سے لڑتے ہوئے۔ اس بیماری کو تو صرف 3 دن ہی گزرے تھے، لیکن وہ جو محبت کی بیماری مجھے پچھلے کچھ ماہ سے لاحق تھی، وہ اس کی تکلیف زیادہ تھی۔ امی سارا دن میرے ساتھ ہی رہتی تھیں، مجھے کھانا بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھیں، کیونکہ مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ اس محبت نے تو میری ساری ہمت ہی توڑ دی تھی۔ میں دوا کھا کر نیند دراز تھی جب امی نے مجھ سے پوچھا، سویرا، سفیان نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ امی کو پریشانی ہونے لگی کہ کہیں سفیان نے میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ وہ مجھے بیچ راہ میں تنہا چھوڑنے سے زیادہ غلط کیا کر سکتا تھا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے دھیمے سے کہا۔ امی کے خدشات میں اور اضافہ ہوا۔ سویرا، کیا اس نے کچھ غلط؟ امی کی آواز بھیگ گئی، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ امی کو کچھ سکون سا ملا۔ پھر تم اتنی بری طرح بیمار کیوں ہو گئی ہو؟ تم تو کبھی ایسے بیمار نہیں پڑی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ امی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہاری ماں ہوں سویرا، تم مجھے بتا سکتی ہو جو تمہارے دل میں ہے۔ امی، میں نے بولنا شروع کیا۔ میرے لیے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتا، وہ اپنی امی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت امی کو سفیان ایک فرما بردار بیٹا لگا ہوگا جو اپنی ماں کے آگے خاموش رہتا ہے، اور دوسری طرف انہیں سویرا ایک بہت نافرمان اولاد لگی ہوگی جس نے ایک بے وفا لڑکے کے لیے اپنی ماں کو 10 باتیں سنائی تھیں۔ تو یہ سب اسے پہلے نہیں پتا تھا؟ اس نے تمہیں باتوں میں کیوں لگایا تھا؟ امی نے کہا۔ نہیں جانتی، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے تم سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا؟ امی نے پوچھا۔ نہیں، میں نے بھی نہیں کیا، میں نے اسے کہا تھا کہ جب تک رشتہ نہیں لاؤ گے میں کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ میں نے انہیں بتایا۔ سویرا، کیا ضرورت تھی ان سب میں پڑھنے کی؟ کیا کمی رہ گئی تھی ہماری محبت میں جو تم باہر محبت تلاش کرنے لگی؟ امی نے روتے ہوئے کہا۔ میری آنکھ سے ایک آنسو نکلا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ آنسو مجھے امی کی بات سن کر نہیں آیا تھا، مجھے اپنی محبت کے ختم ہونے پہ آیا تھا۔ میں نے ان چند ماہ میں سفیان سے دل و جان سے محبت کی تھی، اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں سو گئی۔ امی نہ جانے کب تک روتی رہی، اور میں انہیں چپ کروانے کے بجائے سفیان کی بے وفائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے حواسوں میں ابھی تک وہ سوار تھا، میں اسے بھولنا چاہتی تھی لیکن میں چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ اصل میں جب انسان کو کوئی چیز پہلی بار ملتی ہے تو اس حوالے سے اس کے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ چیز اس سے چھن بھی جائے لیکن وہ پہلے جیسے جذبات اس سے دور نہیں ہو جاتے، وہ رہ رہ کر انسان کو اس چیز کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی چیز اسے ملے، چاہے پہلے سے اچھی ہی ہو، لیکن وہ پہلی والے جذبات نہیں ملتے۔ میں نے بھی محبت کو پہلی بار پایا تھا، اسی لیے محبت کے چھن جانے کے بعد میری حالت ایسی ہو رہی تھی۔
امی نے انم کو فون کیا۔ انم بیٹا کیا حال ہے؟ امی نے میرے نمبر سے کال ملائی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ نہیں خیریت نہیں ہے۔ سویرا کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے 3 دن سے بخار ہے۔ ہاں اس نے بتایا تھا کہ تم شہر سے باہر گئی ہو۔ اچھا ابھی آ رہی ہو؟ نہیں بیٹا تم آرام کر لو، آج کل آ جانا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ امی نے کال منقطع کر دی۔ انم آ رہی ہے۔ میں نے بس ہلکا سا سر ہلایا۔ امی باہر چلی گئیں۔ اب میں نے موبائل کھول کر سفیان کا لاسٹ سین دیکھا۔ وہ چند منٹ پہلے ہی آن لائن تھا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا۔ میں نے کیوں خود کو اس کے لیے اتنا نیچے کر دیا تھا؟ میں نے آنسو صاف نہیں کیے تھے۔ وہ میری آنکھ سے لے کر گردن تک سیدھی لکیر کی صورت بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ میں بس ٹھیک ہو جاؤں تو میں سفیان سے سب کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جس کے ساتھ وہ جو مرضی کرے گا۔ میں اس کی زندگی پہ اندھیر بنا دوں گی اور میں ایسا کر کے رہوں گی۔ انم میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ سویرا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں پہلے ہی آ جاتی تم سے ملنے۔ انم نے گلا کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا بتاتی؟ مجھ میں تو ہمت ہی نہیں تھی کسی سے بات کرنے کی۔ میں نے کہا۔ کب سے طبیعت خراب ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری بارات والے دن سے۔ میں نے سچ کہا تھا۔ تب سے ہی تو مجھے محبت نامی بیماری لگی تھی۔ کیا مطلب؟ جب سے محبت ہوئی ہے تب سے طبیعت خراب ہے۔ اس سب کی وجہ محبت ہی ہے۔ میں نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ انم نے کہا۔ سفیان کیا ہوا اسے؟ اسے کچھ نہیں ہوا۔ ہوا تو مجھے ہے۔ دیکھو میں کس حال میں ہوں اور وہ بے وفا ہے، اپنی زندگی مزے سے گزار رہا ہے۔ سویرا ہوا کیا ہے؟ سفیان نے کیا کیا ہے؟ پوری بات بتاؤ۔ کچھ بھی بتانے لائق نہیں ہے۔ محبت نے مجھے بہت رسوا کیا ہے نا۔ سویرا میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ انم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سفیان ایسا کر سکتا ہے۔ میں اسے ابھی فون کرتی ہوں۔ انم طیش میں آ گئی۔ نہیں رہنے دو، وہ سوچے گا کہ میں اس کی محبت میں کتنی پاگل ہو گئی ہوں۔ میں نے دلیل پیش کی۔ اس دن تو تم بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی سویرا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ محبت میں پہل کرنی چاہیے، اظہار میں پہل کرنی چاہیے، اور یہ کیا ہوا جو تم ایک لڑکی ہو؟ اب وہ سب باتیں کہاں گئیں؟ انم نے غصے میں کہا تھا۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے واقعی ایسی بہت سی باتیں کی تھیں، لیکن باتیں کرنا اور عمل کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں کیا کر سکتی ہوں انم؟ اگر میرے پہل کرنے سے وہ مان بھی گیا تو بھی ساری زندگی اس کے دل میں یہی رہے گا کہ سویرا نے پہل کی تھی۔ وہ مغرور ہو جائے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتی کہ میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک عجیب سے احساس سے دوچار رہوں۔ میں نے کہا۔ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں؟ میں کتنی عجیب باتیں کر رہی ہوں۔ میں ایک طرف محبت میں پہل کرنے کی باتیں کرتی ہوں اور دوسری طرف پہل کرنے کے بعد کے حالات سے بھی ڈرتی ہوں۔ تیسری طرف میں اپنے محبوب کو خود پہ حاوی بھی نہیں ہونے دینا چاہتی۔ میری اس حالت کی وجہ کیا ہے کہ کسی کو علم ہے؟ تم اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، میں خود کر لوں گی جو کرنا ہے۔ انم نے سر جھٹکا۔ لیکن اگر تم مجھے سفیان کے سامنے نیچے رکھو گی تو میں اس کے ساتھ باقی زندگی کیسے گزاروں گی انم؟ میں نے ایک اور دلیل پیش کی۔ تم اگر میری جگہ ہوتی تو ایسا نہ سوچتی۔ انم نے کہا اور پھر مزید کچھ باتوں کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر سفیان کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی محبت کے سارے دعوے کتنے کھوکھلے تھے۔ وقت گزارنے کے لیے اسے میں ہی ملی تھی۔ میں اسے نفرت کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مزید 3 دن بخار میں لت پت ہونے کے بعد بخار نے ہار مان لی تھی اور میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس بخار کی گھبراہٹ نے میرے اندر سے نہیں نکلی تھی، وہ میرے غصے اور تلخی میں اضافے کا باعث بنی تھی۔ میں نے اس دوران سفیان کو بہت کوسنے دیے، بغیرت و خبیث جیسے الفاظ سے کئی گنا بڑھ کر اس کی شان میں قصیدے پڑے تھے۔
میں روز خود کو اس سے نفرت کرنے کے نئے نئے درد سکھاتی تھی، لیکن دل اسے ہی مانگتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ امی نے میرا بہت دھیان رکھا تھا۔ اسد بھائی میرے لیے دوائیں وغیرہ لاتے رہے تھے، مجھے اچھا لگا تھا۔ ایک ہفتے بعد انم مجھ سے ملنے آئی۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد اس نے امی کے کمرے سے باہر جانے کا انتظار کیا۔ جب امی کو بھی احساس ہوا تو وہ چلی گئی۔ انم کو بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میری سفیان سے بات ہوئی۔ کیا الفاظ میں اتنا سکون بھی ہوتا ہے؟ ہاں، وہی جو میں نے اپنے اندر اترتا محسوس کیا تھا۔ کیا؟ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ آیا تھا ہمارے گھر کل رات کو، مجھ سے پوچھنے لگا کہ سویرا کیسی ہے۔ میں نے اس سے بہت باتیں سنائی سویرا، میں بہت غصہ ہوئی اس پہ۔ میں نے اس سے کہا کہ جس حالت میں تم اسے چھوڑ کر گئے وہ اس سے بھی زیادہ بری حالت میں ہے۔ میں نے تمہاری بیماری کا بتایا، وہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اور بھی بہت کچھ کہا۔ میرا تو اس کے سوال پہ خون ہی کھول اٹھا تھا۔ میں نے کہا جب بزدل تھے تو محبت کیوں کی تھی؟ ماں کے سامنے سویرا کا نام نہیں لے سکتے تھے تو کس حق سے اسے لے کر باغوں میں پھرتے تھے؟ کس حق سے اسے محبت کے دعوے اور وعدے کرتے تھے؟ میں نے کہا کہ تم سے زیادہ بہادر تو سویرا ہے جو تمہارے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑی ہونے کو تیار تھی۔ میں نے بہت ذلیل کیا اسے۔ انم کو ابھی بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہا تھا، کہتا کہ میں اپنی امی کو منا رہا تھا، اس لیے تو میں نے سویرا سے رابطہ نہیں کیا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی امی کو منا چکا ہے، وہ جلدی تمہارے گھر رشتہ بھجوائے گا۔ میں اس کی بات سن کر اندر تک خوش ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے پچھلا ہفتہ اور اس سے بھی کچھ ہفتے پہلے کس تکلیف میں گزارے ہیں۔ کہ سچ میں بولی۔ ہاں، بتا رہا تھا کہ اس کی امی نے اس کا رشتہ کہیں اور کرنا تھا، لیکن سفیان نے انہیں منع کر دیا اور اس نے تمہارے بارے میں بتایا۔ کہتا کہ میں نے بھوک ہڑتال بھی کی تھی، میں نے امی سے لڑائی بھی کی تھی۔ انم بتانے لگی۔ تو اس کی محبت سچی تھی؟ میں خوشی سے بولی۔ ہاں، لگ تو یہی رہا ہے۔ انم بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی پیٹ نہیں دکھائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی۔ میری خوشی دیدنی تھی۔ چلو اچھا ہے، اب دیکھو کہ وہ لوگ کب آتے ہیں، انم نے کہا۔ اس کے بعد میں اور انم میرے اور سفیان کے مستقبل کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ باتیں مطلب خوش فہمیاں اور خواب بننا۔ وہ 2 گھنٹے ٹھہرنے کے بعد چلی گئی۔ میرا دل پھر سے جی اٹھا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ آخر کار مجھے وہ سب ملنے والا تھا جس کی میں خواہش مند تھی۔ کیا سب؟ کیا سچ میں؟ اگر انسان کو سب مل جائے جس کی وہ خواہش کرتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ خوش بھی رہے؟ کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر چیز کا ملنا ضروری ہے؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ انسان ہر وقت کسی خواہش میں مبتلا رہے؟ کچھ بھی ضروری نہیں ہے، انسان اور اس کی خام خیالیاں ہیں بس۔ اگلے دن مجھے سفیان کی کال آئی۔ میں اس کا نمبر دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ میں ایک بار پھر خوش ہو گئی۔ سفیان نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ میں نے کال اٹھا لی۔ سویرا؟ اس کی محبت سے بھری آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ سویرا، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، سفیان نے کہا۔ میں کچھ نہ بولی۔ سویرا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے لیے اپنے گھر والوں سے لڑ رہا تھا۔ میں تمہاری محبت میں سچ میں گرفتار ہوں۔ میں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی وقت گزاری نہیں کی، بلکہ اپنے دل سے تم سے محبت کی ہے۔ میری محبت کے سارے دعوے سچے ہیں۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سویرا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سویرا، کچھ تو بولو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کیا بولوں؟ میں نے کہا، جو بھی تمہارا دل کرے۔ میرے پاس بولنے کو اب کچھ نہیں ہے سفیان، مگر میرے پاس بتانے کو تو بہت کچھ ہے۔ تو بتاؤ، تم سب سننے کو تیار ہو؟ میں اتنے دنوں سے تمہیں سننا ہی تو چاہتی تھی سفیان، اور میں اتنے دنوں سے تمہیں سب بتانا چاہتا تھا۔ بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سویرا۔ یہ بات میں جانتی ہوں سفیان،
تو کیا اس بات میں ہی ساری باتیں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ تو کیا میں بس یہی بولتا رہوں تو تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی؟ ہاں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سویرا۔ ایک بات میری بھی سن لو۔ بولو۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں سفیان۔ سویرا، میرا دل تم پہ قربان۔ سفیان، میں سب کچھ بھلا بیٹھی تھی، وہ بھی یقیناً سب بھول چکا تھا۔ میں اور وہ کتنی ہی دیر ایسے باتیں کرتے رہے۔ میں بہت خوش تھی، مجھے سفیان ملنے والا تھا۔ مجھے اپنی محبت قربان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ سفیان کی محبت اب پوری طرح مجھ پہ قربان تھی۔ امی لوگ کل تمہارے گھر آئیں گے، میں امی کو بتا دیتی ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ بیماری میں میرا چہرہ مرجھا گیا تھا، لیکن سفیان کی باتوں سے وہ پھر سے کھل اٹھا تھا۔ میں نے انم کو فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ اب میں امی سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ میں کمرے سے نکل گئی، امی نیچے ہی تھی۔